وہ جو اپنی سیونگس میں بہت ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. واٹ از یور پیس آف ایڈوائس ٹو دیم وین اٹ کمس ٹو سیونگ؟ If you save it on a regular basis with patience, then you will get the rewards. And tell me, what about the disadvantages when somebody is not saving? So it is always important to save for the rainy day, as we say it. So if you have to give like one financial advice to the viewers, what would that be? ملک کے لیے بھی اور انڈیویجول کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سو he has to be financially independent. But why people are so afraid کہ یار stock market اور mutual funds very risky? Why do you think this happens? دیکھیں السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام. How are you? الحمدللہ good. How are you? Very good. Thank you so much for being with us. I'll quickly jump to the first question, which is about middle class people, salaried people. وہ جو اپنی سیونگس میں بہت ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. What is your piece of advice to them when it comes to saving? Because hardly, on average 100,000 is the salary that they get, or 200,000. What would you advise to them? دیکھیے I think in terms of challenges, the challenges are real. In Pakistan, what we have seen in the last 3-4 years in particular is a shift for people and a difficult phase for people because of higher taxation اور ایک hyper inflationary mode ہمارا رہا since 2021-22. And now it has kind of stabilized, but even now with this with these numbers, the challenges are real and it is difficult to save. The middle class, I think ہماری جو ہے وہ کافی پریشان رہی ہے. اور I think there is a survey also which has recently been released, which says that now every one Pakistani out of 4 Pakistanis have a food security issue. سو جو لوگوں کی جو ریئل انکمز ہیں وہ واقعی نہیں ہیں بیکاز آف دا انفلیشن، وہ بالکل ڈینٹ ہو گئی ہیں. دیئر پرچیزنگ پاور ہیز ڈینٹڈ. سو دس از دا سچویشن. اگین ٹو کائنڈ آف مینیج مڈل کلاس، اب 100,000 والی میرے خیال میں مڈل کلاس رہی نہیں ہے. مڈل کلاس اب شاید وہ ہے جو کم از کم جو 4 سے 5 لاکھ روپے جن کو ملتا ہے، شاید وہ مڈل کلاس ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک فیملی ہے جس میں 4 لوگ بھی ہیں تو 1 لاکھ میں گزارا کرنا 1 لاکھ روپے میں ممکن نہیں ہے. آپ رینٹلز دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، آپ فوڈ دیکھ لیں، پرائسز ہیو بیسکلی ڈینٹڈ دا پرچیزنگ پاور. So let's say if somebody is making 4 lakh or 5 lakh, somewhere 350 plus, 3,50,000 plus, اور اگر وہ فار ایگزامپل 50-60 ہزار سیو کر بھی سکتا ہے ہاں somehow, what do you think they should do at first? دیکھیے ایک تو سیونگ از اے ویری ڈسپلنڈ آئیڈیا. you can't save if you don't have discipline. تو سب سے پہلے تو ایک ڈسپلن لائیں. ہم میوچل فنڈز آفر کرتے ہیں اور میوچل فنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے سپ کا، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلاننگ. سو دیٹ از اے ویری کی ورڈ دیٹ وی یوز اینڈ وی پروپیگیٹ ٹو آر investors and to the masses. Again, awareness is still low at this point in time, but the industry has basically grown in the recent years. Industry یہ 600-700 ارب پہ ہوتی تھی 2018 میں 17 میں. ابھی الحمدللہ دسمبر جو کلوز ہوا ہے 4.5 ٹریلین پر ہوا ہے روپیز. 4.5 ٹریلین. Now we are around 3% of the GDP of the country, which was very less in 2018. Again, compared to the regional peers as well as the other international peers, developed world, we are minuscule in terms of percentage. We are 3%, as I said. India, which is a regional country, has a 17% mutual fund sector against GDP. اسی طرح سے اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ دیکھیں وہ تو 80 سے 120% ہے، جیسے آپ کے امریکہ، کینیڈا اور اس طرح کے ممالک ہیں. تو ابھی بھی پینیٹریشن میوچل فنڈ کی بہت کم ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی 50,000 سیو کرتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے ڈسپلن لائیں اور
50,000 یا 40,000 اگر ریگولرلی انویسٹ کریں تو جو پاور آف کمپاؤنڈنگ از سگنیفیکنٹ. البرٹ آئنسٹائن سے آئی تھنک سیڈ دیٹ اٹ از دا 8th wonder of the world, compounding. So if you save it on a regular basis with discipline and with patience, then you will get the rewards. Okay, and tell me, what about the disadvantages when somebody is not saving? Because let's say اگر 50-60 ہزار بچتے بھی ہیں تو somebody is like literally having fun with that. کھانے پہ سب سے زیادہ اڑا دیتے ہیں ہم. we invest like invest تو نہیں, waste 4-5 ہزار on one meal and 10,000 on another meal. What would you say to that? This is the problem with an average Pakistani actually. Yeah. So, I'll just give some numbers to substantiate what I'm saying. In Pakistan, the saving rate is around 7 to 8% of GDP. Okay? Which is nothing. In Bangladesh and India, in Bangladesh, I think this rate is around 33%. In India, it's around 28 to 30%. So again, regional terms میں we are nowhere. تو ہم سوچتے نہیں ہیں جو کہ آگے آنے والا ہوتا ہے. دیکھیں, ہر کسی کو ریٹائر ہونا ہے, ہر کسی کے ساتھ God forbid کوئی unforeseen event ہو سکتا ہے. So it is always important to save for that period or save for the rainy day, as we say it. So saving is very important. In Pakistan, because of issues which are real, as I said, there are real issues as well, like the dent in the purchasing power due to higher taxation and the hyperinflation, as well as پچھلے سالوں میں جو حالات رہے ہیں وہ ایک سچویشن رہی. دوسرا یہ کہ ہیبٹس ہماری نہیں تھیں. تیسرا یہ کہ ہمارے یہاں فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا, جو کہ پڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. آئی تھنک اٹ از سم تھنگ وچ شوڈ بی ٹاٹ فرام دا اسکول ایج, دیٹ پیپل ہیو ٹو سیو. You have to have programs like Young Savers Program, launching from class 3, class 4, giving people an idea of how to save and how to kind of, because saving is very important. If you save only, then the country can progress, جو سیونگ ہوتی ہے وہی کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں جاتی ہے تو اس سے انویسٹمنٹ آتی ہے. وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ, آپ کی جو ڈیٹ مارکیٹ ہے وہ تمام بڑی ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی اس پہ ہمارا فوکس ہی نہیں رہا, اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی آر unfortunately falling behind, particularly in the last 20 years, in terms of investment, in terms of growth, in terms of lack of growth or lack of growth in exports. So these are our issues, and we have remained in this, and unfortunately this has created a vicious cycle where now every 1 out of 4 Pakistani is having a food security issue. So you gotta tell me what role AMCs are playing right now to ease this for users specifically, یا لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے. دیکھیے, AMCs جیسے میں نے کہا کہ کافی گرو کی ہیں. 600 ارب کی انڈسٹری ہوتی تھی 2017-18 میں, ابھی 4.5 ٹریلین پہ ہے انڈسٹری, جس میں سگنیفیکنٹلی آپ کا منی مارکیٹ اور ڈیٹ ہے, فکسڈ انکم کے فنڈز ہیں. ایکوٹی نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے ان دا لاسٹ 2 ایئرز. ان فیکٹ سنس جون 2023 مارکیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. دیکھیے, AMCs ہر جگہ جیسے میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس پہ فوکس نہیں رہا, اور لٹریسی, اویئرنیس, ان تمام چیزوں کا ایشو رہا. انڈیا میں 17%, ایز آئی سیڈ. ڈیولپڈ ورلڈ میں اٹس 80 to 120%. So what we offer differently is the flavor of equity and allocation funds basically. ٹھیک ہے نا. اگر آپ بینک میں رکھتے ہیں پیسہ تو بینک آپ کو وہی ریٹ دیتا ہے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ سے 1-1.25%, 2% کم ہوتا ہے جنرلی, اور آپ کو ایکویٹی کا فلیور بینک نہیں دیتا. اگر آپ کو ایکویٹی میں آنا ہے یا آپ کو ایلوکیشن فنڈ میں جانا ہے, جس میں ایلوکیشن فنڈز وہ ہوتے ہیں جس میں کچھ حصہ فنڈ مینیجر کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے, وہ فکسڈ انکم میں رکھتا ہے, کچھ وہ ایکویٹی میں رکھتا ہے. تو آپ کے پاس وہاں پہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ہائر رسک کی, ہائر رسک اینڈ ہائر ریٹرن. اچھا, اس میں میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایکویٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا ایک رسک پروفائل کویسچنیئر ہوتا ہے جو کہ ہم فل کرواتے ہیں, اور اگر اس کی رسک ایپیٹائٹ ہو ایکویٹی کی تو پھر ہم اس کو ایکویٹی میں کہتے ہیں کہ آپ
invest کریں. Basically we want to make the risk clear to that person before investment in equity funds. So وہ آپ ایک انڈیویجول اپنی دیکھ لے, اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 10,000 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. کچھ حصوں پہ آپ کی رسک ایپیٹائٹ ہوتی ہے 10 روپے 15 روپے 20 روپے پہ, اور باقی آپ جو ہے سیونگ فنڈز میں رکھیں تاکہ آپ کو کوئی ایسا ڈینٹ نہ لگے ان ٹرمز آف کیپٹل ایروژن. بیکاز انویسٹمنٹ ان ایکویٹی جب آپ کرتے ہیں تو گینز بھی ان یوزول ہوتے ہیں اور رہے ہیں. جیسے میں نے کہا 2023 میں مارکیٹ تقریباً 45,000 پہ تھی جون 2023 میں, اور اس وقت ایک IMF اگریمنٹ ہوا جون 2023 میں, اور اس کے بعد سے مارکیٹ نے ایک بہت اچھا ریٹرن دیا ہے, اور آج مارکیٹ 185,000 کے پوائنٹس پہ ہے. تو ایسا ریٹرن تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا جب مارکیٹ تقریباً 4 فولڈ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اتنا اچھا ریٹرن ہماری ایکویٹی مارکیٹ نے دیا ہے. تو پیپل شوڈ ناٹ لوز آؤٹ. تو اٹس better that they consider their risk appetite before investing in equity. Banks don't offer that, we offer that. And in the recent years, as I said, the acceptability of mutual funds in Pakistan has also increased significantly, and the size has also grown. So with this, I think the focus of the AMC industry is there to take it to the next level. And I feel that if it continues to grow the way it is growing, I think in 10 years time, it will be a significant chunk. I mean, it will be challenging the banking sector. Okay. Also, when it comes to Islamic financing, I mean, a lot of people want Sharia compliant options. تو میوچل فنڈس میں کیا آپشنز ہیں اس میں؟ دیکھیں, میوچل فنڈ میں the industry is growing, اسلامک فائنینس انڈسٹری, اور ابھی جو ہے جو مین پلیئرز ہیں اس میں المیزان ہے, فیصل فنڈز ہے, اور لکی ایک ریسنٹلی انٹرنٹ آیا ہے شریعہ کمپلائنٹ سیگمنٹ میں جو سائزبل ہو گئے ہیں. باقی بھی AMCs کے اسلامک ونڈوز ہیں, بٹ Faisal Funds has the distinction of being the first certified SECP certified Sharia compliant AMC. الحمدللہ. اور ہمارے پاس بھی پورے پروڈکٹ سوئٹ ہیں جو کہ ایک کنونشنل AMC آفر کرتی ہے. ہمارے پاس منی مارکیٹ میں بھی فنڈز ہیں, فکس انکم میں بھی فنڈ ہیں, اور ایکویٹی کے بھی فنڈز ہیں. ایکویٹی میں ہم تھوڑا سا دیکھ کے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, صرف شریعہ کمپلائنٹ اسکرپٹس جو KMI میں ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا روبسٹ شریعہ کمپلائنس فریم ورک ہے, شریعہ کمپلائنس میکنزم ہے ود ان آر کمپنی. وی آر سپورٹیڈ بائی ڈیڈیکیٹڈ شریعہ کمپلائنس آفیسر who is housed within فیصل ایسٹ. اینڈ اس کے علاوہ ایک ہمارا شریعہ ایڈوائزر ہے, ہمارا ایک شریعہ بورڈ بھی ہے. سو ایک بڑی روبسٹ شریعہ کمپلائنس ہوتی ہے جس میں کوارٹرلی میٹنگز ہوتی ہیں شریعہ بورڈ کی, جو کہ اوور سائٹ رکھتا ہے شریعہ کے معاملات پر, اور وہ پھر اس کی جو تمام فائنڈنگز ہیں وہ بورڈ تک ایسکلیٹ ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ SEC کے مطابق بھی ہم SEC میں جیسے ایک سروے کیا تھا, ایک سرٹیفیکیشن کروائی تھی, اور اس سرٹیفیکیشن میں ہمیں پہلی AMC بنایا تھا جو کہ شریعہ کمپلائنٹ تھی. ان کے بھی اپنے کنٹرولز ہوتے ہیں, وہ اس کو ریویو کرتے ہیں کہ تمام میکنزمز اور تمام کنٹرولز آر ان پلیس فار کمپلائنس ایز اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی. تو وہ انہوں نے ریویو کیے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہماری انویسٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے ہر فنڈ کی, وہ صرف شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز کو ہی الاؤ کرتی ہے. تو وہ کوئی بھی کیٹیگری آف فنڈز ہو, ہم صرف شریعہ کمپلائنٹ میں ہی ڈیل کرتے ہیں. وی ڈونٹ ڈیل ان کنونشنل فنڈز. Also tell me, when people say جب شریعہ کمپلائنٹ آپشنس میں ہم جاتے ہیں, do you think کہ ریٹرنس کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, تھوڑا سا تو امپیکٹ ہے ابھی. اگر آپ فکسڈ انکم کی بات کریں تو 40 to 50 بیسس پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے, بیکاز ایونیوز ابھی بھی جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کے وہ ایز کمپیئر ٹو کنونشنل کم ہیں, ٹھیک ہے. لیکن in 2022 there was a decision by the Federal Sharia Court under which the entire economy has to convert to a Islamic economy by 2028. ٹھیک ہے, انہوں نے 5 سال دیے تھے, پھر آئی تھنک
26th amendment میں بھی یہ بات ذکر ہوئی تھی. تو 2028 is the timeline whereby the entire economy has to change. Yes, there are challenges. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیلیز ہوں, بٹ ایونچولی جو گروتھ ہے, بینگ اے کنٹری with 99%, 98% مسلم population, شریعہ compliant basically economy is the way forward. So اس میں اگر ہم دیکھیں نہ صرف بینکس میں بلکہ اے ایم سی سیکٹر میں جو گروتھ آ رہی ہے وہ شریعہ کے سیکٹر میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل سیگمنٹ. اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں بینگ مسلمس کہ وہ اپنے فیتھ کو آنر کریں اور اپنے فیتھ کے مطابق انویسٹمنٹ کریں. سو اس میں گروتھ آ بھی رہی ہے, اور اب with the passage of time جب entire economy will convert to Islamic economy, then obviously avenues will also move from being conventional to Sharia compliant. So avenues will also increase. So we have all kinds of products. جو میں نے کہا کہ conventional AMC جو بھی آفر کرتی ہے, ہم تمام چیزیں وہ بھی آفر کر رہے ہیں, لیکن وہ ہم اسلامک پروڈکٹ کے انڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں جیسے میں نے کہا کہ اسلام کے جو بھی اصول ہوتے ہیں شریعہ کے, اس کو ہم کمپلائی کرتے ہیں. سو اٹ از obviously preferable for a person who follows the faith to kind of invest in a Sharia compliant company. Okay, this is one interesting question where I want to ask, while selecting mutual funds, what factors a retail investor should consider? دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ اصل جو سیونگ ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ہوتی لانگ ٹرم میں ہے, اور وہ آپ کمپاؤنڈ کرتے ہیں. تو وہ بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ میوچل فنڈ کو ہی دیکھیں. جیسے میں نے کہا دنیا کا یہی طرز عمل ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں, ادھر بھی میوچل فنڈس کی جو پینیٹریشن ہے وہ بہت اچھی ہے, اور ڈیولپڈ ورلڈ میں تو ایک نیکسٹ لیول ہی ہے. دے ڈونٹ کنسیڈر بینک ایز اے سیونگ کمپنی, یو نو, ویئر یو کین گو سیو. It is always the funds where people, through which people can take exposure in the economy in different sectors. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں میں نے جیسے کہا کہ that awareness has started, and the industry has, as I said, increased from 600 billion industry to a 4.5 trillion industry in 7 to 8 years time. So the growth is there, you know, اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں تو ایکسپونینشیل گروتھ رہی ہے. So یہ کیٹلسٹ سیونگ کا ہے ہی میوچل فنڈس. آپ دیکھیں بس, اگر بینک سے بھی ہم کمپیئر کریں تو ہمارے ریٹرنز زیادہ ہی ہوتے ہیں فکس انکم میں بھی. بینکس اگر آج کی تاریخ میں 10.5% کے پالیسی ریٹ پر 7-7.5% دے رہا ہے, 6% دے رہا ہے, ہمارے ریٹرنز ابھی بھی 8 to 10% ہوں گے ان دا سیف ایونیو. اور ایکویٹی میں جب جاتے ہیں جو کہ بینکس آفر ہی نہیں کرتا, تو وہاں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. وہاں پہ آپ کے پاس ایکویٹی کا فلیور ہے جو کہ بینکس میں کبھی نہیں مل سکتا آپ کو. And then there is this division also, اگر انرجی سیکٹر میں کرنا ہے تو بالکل there are funds. We don't offer energy fund now, but obviously it's in the plan. Sector wise تو ہاں It's in the plan, and we are planning to launch this in the current year inshallah in 2026. Okay. So وہ flavor بھی آپ کو مل جاتا ہے. You can't get that in a bank, you know. So I mean the power of investing through compounding through SIPs is only there in mutual funds. So if you have to give like one financial advice to the viewers, what would that be? دیکھیے ایک تو ہمارا یہ جو اویئرنیس سیشن ہے اور ہماری جو مارکیٹنگ کیمپین ہے وہ, اور یا پھر گولڈ خرید لیتے ہیں. اچھا, گولڈ کے ویسے ریٹرنز بہت اچھے رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کی اس طرح سے رہی ہے, لیکن یہ تمام انپروڈکٹیو سیکٹرز ہیں جس سے کم ایک ملک میں گروتھ نہیں آ سکتی. آپ کو ایکسپورٹس اگر بڑھانی ہے تو آپ کو فائنینشیل سیکٹر میں ہی انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کو انویسٹ جو ہے وہ کمپنیز میں کرنا پڑے گا, آپ کو بزنس کرنا پڑے گا, مطلب پروڈکٹیو سیکٹر میں انویسٹ کرنا پڑے گا, جس سے آپ امپلائمنٹ دے سکیں, جس سے آپ بزنس گرو کریں, جس سے ایکسپورٹس ملک کی بڑھیں اور ملک کے مسائل حل ہوں. تو میری ایک ایڈوائس یہ ہوگی لوگوں کو کہ آپ فائنینشیل سیکٹر میں آئیں. جی پلیز.
اینڈ آلسو یو نو دا پیپل ہو آر ناٹ فائنینشلی اسٹیبل, آئی مین ان کی جیسے کمائی 3-4 لاکھ ہے, وہ 50-60 ہزار سیو کر پاتے ہیں, تو پراپرٹی میں لگانا وڈ بی ویری ٹف. اتنا جمع کر کے پراپرٹی میں لگا رہے ہیں, پھر سالوں سال ویٹ کر رہے ہیں. اینڈ سیم گوز فار کمیٹیز آلسو. آئی مین پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ اس کی منی ڈیویلیویشن بھی تو کوئی چیز ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سیو کر رہا ہوں, 12 مہینے بعد میں اپنے پیسے نکالوں گا, 12 مہینے بعد اس کی ویلیو کہاں چلی گئی. ایگزیکٹلی. سو یو بیسکلی جو ہمارا سپ کا پروڈکٹ ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ اگر آپ چھوٹا اماؤنٹ بھی سیو کر رہے ہیں, ہم تو 5,000-2,000 کی بھی انویسٹمنٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اگر چھوٹا اماؤنٹ بھی سیو کر رہے ہیں تو آپ اس ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں آپ آئیں. ہمارے چھوٹے فنڈز میں ایزی پیسہ ایک فنڈ ہے جس میں آپ چھوٹا اماؤنٹ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بڑے فنڈز بھی ہیں جس میں آپ بلینز روپیز انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کو گرو کرنے کے لیے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ریگولر سیونگ کرنی چاہیے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے, یا اپنی کوئی پریسنگ نیڈ, کوئی بھی کسی مجبوری کے تحت کوئی خدا نخواستہ نیڈ آ جائے. تو بہت ضرورت ہے ایز اے کنٹری, دس ول ٹیک دا کنٹری فارورڈ, دس ول ٹیک دیم فارورڈ, اینڈ ہماری جو اوور آل سوسائٹی ہے اس کی اسٹرینتھ بہتر ہوگی. کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں اکنامک مائٹ از دا ریئل اسٹرینتھ. سو ملک کے لیے بھی اور انڈیویجول کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, سو ہی ہیز ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. Yes. Oh, yes. Okay, so tell me, a lot of people are still, a lot much afraid of the fact کہ میں اسٹاک مارکیٹ پہ میوچل فنڈس میں ڈائریکٹ انویسٹ نہ کروں. انہیں لگتا ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا, انہیں لگتا ہے کہ ویسا ریٹرن نہیں آئے گا, بیکاز ایونچولی لاسٹ 4-5 years میں جس طرح سے گولڈ نے ریٹرن دیا, lot of people are relying on gold somewhere. ہاں, ہمیشہ نہیں کرے گا, یہ بھی صحیح ہے. پہلے اس سے 5 سال پہلے کا ہمیں نہیں پتا کہ کتنا اس کا کتنا فاسٹ وہ ریٹرن دے سکتا تھا. But why people are so afraid کہ یار اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈس ویری رسکی. Why do you think this happens? دیکھیے اگین اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں رسک تو ہوتا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ اپنا رسک ایپیٹائٹ ضرور دیکھیں. آپ کا جو گول ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو کیپٹل گین پھر ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہورائزن 5 سال سے زیادہ ہے آئیڈیلی, تو اس کے لیے یوزلی ایکویٹی از دا رائٹ چوائس. اگر کسی کو شارٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنا ہے دین آبویسلی, اور اگر کوئی کچن ایکسپینس چلانے کے لیے کرنا ہے دین ہی نیڈز ریگولر انکم. سو اس کے لیے فکسڈ انکم کیٹیگری کے ہی فنڈس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں. ایکویٹی میں yes, there has been a situation from 2017 to 2023, 2018 to 2023 market didn't perform well. Market تقریباً 50,000 سے 45,000 50,000 کے لیول پہ ہی رہی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ چیزیں اسٹیبلائز ہوئیں, آپ کی اکنامک سچویشن بہتر ہونے لگی, IMF پروگرام میں آپ ایک آ گئے, ریلیٹیو ایک پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن لوگوں کو نظر آئی. سو مارکیٹ اور انٹرنیشنل اداروں نے اس کو پرکھا, دیکھا, اور اس کے بعد سے مارکیٹ نے جو 45,000 اور 50,000 کی رینج سے جو پروگریس کیا ہے ٹو ویئر اٹ از ٹوڈے 885,000 کے انڈیکس پر, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اسٹیبلٹی نظر آئی. لیکن یہ اسٹاک مارکیٹ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہائی رسک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ ایکویٹی کے فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں جو ریگولر بیسس پر اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک انڈیویجول اگر ڈائریکٹ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے پاس اتنا عام طور پر وقت نہیں ہوتا کہ روز کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے اپنے فائنینشیل ڈیسیشن لے سکے کہ مجھے کیا خریدنا ہے, کیا بیچنا ہے. لیکن اگر وہ ایک پراپر ایجوکیٹڈ فنڈ مینیجر کے پاس آتا ہے تو وہ آبویسلی اپنی پروفیشنل جو کوالیفیکیشن ہے, جو ان کی نالج ہے, جو ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ اپنی انویسٹر کو بہتر سے بہتر ریٹرن دینا. تو وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, اس میں بیسکلی جوڈیشیس اس کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا ریٹرن دیتے ہیں. اور ہمارے ریٹرنز بھی الحمد للہ اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز 40-45% رہے ہیں الحمد للہ. اور مارکیٹ جس طرح سے لگ رہی ہے, اگین سبجیکٹ ٹو دا رسک ایپیٹائٹ آف دی انڈیویجول, ایکسپیکٹیشن امید یہ کی جا سکتی ہے اگر اکنامک سچویشن اور پولیٹیکل سچویشن بہتر رہتی ہے, so the country or the market will continue to perform well.
Okay. And talk to me about different asset classes also, because ریٹرنس پہ اگر ہم بات کریں، جیسے آئی آلریڈی نو کہ ایکویٹی میں آپ کو زیادہ ریٹرن بھی ملتا ہے اگر ہم ایکویٹی کلاس کی بات کریں اسپیسیفکلی، بٹ دین دیر از ہائی رسک آلسو. سو ایکسپلین پیپل ہو آر واچنگ یو ڈفرنٹ ایسٹ کلاسز اینڈ اباؤٹ دیئر ریٹرنس. دیکھیے منی مارکیٹ اور فکسڈ انکم سے ریلیٹیولی سیف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں لو رسک آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے. ہم اپنے ڈسکلیمر ضرور دیتے ہیں اور اس میں جو ریٹرن ہے وہ اراؤنڈ سیف انویسٹمنٹ میں 8 to 10% کے درمیان ہے آج کی تاریخ میں ود دا کرنٹ پالیسی ریٹ. ایکویٹی کے ریٹرنز اگین جیسے میں نے کہا 30% پلس ہیں، 40% بھی ہیں کچھ فنڈز میں، تو وہ فرق کرتے ہیں لیکن اس میں ہائی رسک ہوتا ہے. تو ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول ہے اور اس کے پاس ایک پول آف فنڈز ہیں، اس کو سارے فنڈز کی ضرورت فوراً نہیں ہوگی، تو اس میں ایک ڈویژن کر لے، اس میں ایک ایلوکیشن کر لے اور اس ایلوکیشن کے مطابق 60-70% سیف انویسٹمنٹ میں ڈال دے یا 80% سیف انویسٹمنٹ میں ڈال دے، 10 to 20% جو ہے وہ ایکویٹی مارکیٹ میں ڈال دے. بٹ دیٹ از اگین ایز آئی سیڈ دیٹ از آل سبجیکٹ ٹو the risk appetite of the customers, and we have a very scientific method to gauge it. We have a form that the investor has to fill, understand, and then we assess the risk appetite of the individual. And if we consider that that person has the appetite to bear losses and have capital erosion, then we suggest that person to invest in equity funds. Okay. So it was wonderful catching up with you. I have recorded a lot of value, I'm sure. But before closing the interview, one last piece of advice that you want to share with everybody. دیکھیے ہم سیونگس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں میوچل فنڈس میں، اور سیونگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ڈسپلن اور پیشنس ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو سیونگ کو ہیبٹ بنائیں، ریگولر سیونگ کو ہیبٹ بنائیں، اور ہماری جو پروڈکٹ جو بھی فنڈ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان لیں اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچائیں تاکہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو، اور آپ کوئی ارجنٹ نیڈ کوئی آ جاتی ہے تو اس کے میں بھی آپ اپنی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کر سکیں اپنے افیئرس کو، فائنینشیل افیئرس کو. سو یہ میری ایک ایڈوائس ہوگی. اس کے علاوہ میں لوگوں کو جو سیلریڈ کلاس ہے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک پینشن پروڈکٹ ہے جس میں ٹیکس کے کچھ بینیفٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیکس ریٹ سیلریڈ کلاس کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان ریسنٹ ایئرس. سو دیر از اے ٹیکس بینیفٹ جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، اور اپنی ٹیکسیبل انکم کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو کہ آئی تھنک 20% ہے وہ آپ انویسٹ کر کے ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں اپنے امپلائر سے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. اب آپ ہمارے انویسٹمنٹ ایڈوائزرس کو یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم and they will tell you and advise you how to kind of invest in this product and take the benefit. اس میں آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وی پی ایس میں یا پینشن فنڈس میں آپ کے پاس 4 طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. آپ سیف انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں منی مارکیٹ میں، آپ فکسڈ انکم بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایکویٹی مارکیٹ کا بھی فلیور لے سکتے ہیں. انفیکٹ 3 فنڈز ہیں ہمارے پاس. تو آپ کہیں پہ بھی انویسٹ کرنا چاہیں، اور جنرلی وی پی ایس کا پیسہ لوگ پینشن کے لیے رکھتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ایکویٹی کا فلیور بھی کچھ لے سکتے ہیں. اوکے، ونڈرفل. تھینک یو سو مچ فار بینگ. جی تھینک یو.